बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, अरबी जबान में किसी की सखावत और फरियाजी बढ़ा चढ़ाकर बयान करनी हो तो कहा जाता है कि फला शख्स हातिम से भी ज्यादा सखी है। उर्दू में भी इसी तरह कहा जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हातिम ताई अपनी सखावत और खिदमत खल्क की वजह से मशहूर थे। हातिम ताई की सखावत के किस्सों ने उन्हें अफसानवी शख्सियत बना दिया है। पाकिस्तान समेत बड़े सगीर में हातिम ताई की सखावत ज़रबुल मिसल बन गई है। पाकिस्तान और इंडिया में उनकी शख्सियत पर फिल्में और ड्रामे बने और किताबें लिखी गईं। हातिम ताई के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे अवामुन नास वाकिफ नहीं है। हम अपनी आज की इस वीडियो में आपको हातिम ताई के मुतालिक मुकम्मल तफसील बताएंगे। वो कौन था, उसका ताल्लुक किस कबीले से था, उसकी वफात कब और कैसे हुई, उसकी सखावत के कुछ दिलचस्प वाकयात भी आपको सुनाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिम ताई की बेटी के साथ क्या मुआमला किया और हातिम ताई के बेटे अदी बिन हातिम के कबूल इस्लाम के मुतालिक भी आपको बताएंगे। इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, अरब में इस्लाम से पहले जहां हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां थीं, वहां कुछ अच्छे लोग भी थे, जिनमें से एक हातिम भी था। हातिम के बारे में बेशुमार कहानियां बयान की गई हैं, जिनमें से अगर मुबालगा निकाल दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातिम की सखावत ज़रबुल मिसल है। इस्लाम में हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की सखावत मिसाली है। उनके बारे में बेशुमार वाकयात मशहूर हैं। यह हकीकत है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के मालो ज़र और अतियात व सखावत की वजह से इस्लाम के फैलाव में बड़ी सहूलत पैदा हुई। हातिम अरब के एक मशहूर कबीले तय का सरदार था। उसी वजह से उसको हातिम ताई कहते हैं। हातिम ताई की इम्तियाजी खुसूसियात उसकी सखावत थी, लेकिन यह बात भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि हातिम ताई का आबाई इलाका सऊदी अरब में है। हातिम ताई अपने कबीले तय का सरदार और एक अच्छा शायर भी था। हातिम इब्न अब्दुल्ला बिन साद बिन अखजम बिन अबी अखजम अल ताई का वालिद बचपन ही में फौत हो गया था। उसकी मां ने उसकी परवरिश की। वो बड़ी दौलतमंद खातून थी और निहायत फैयाज थी। अपनी तमाम मलकियती चीजें सखावत कर देती थी। एक दफा उसके भाइयों ने उसका तमाम माल रोक लिया और उसे 1 साल तक कैद रखा। उन्होंने सोचा कि उसे फाके का मजा चखाएं और माल और दौलत की कद्र और कीमत बताएं। जब उसे छोड़ा तो उसके माल में थोड़ा सा हिस्सा दिया। इतने में बनु हवाजिन की एक तंगदस्त खातून उसके पास फरियाद लेकर आई तो उसने वो सारा माल उसे दे दिया और कहने लगी कि जब मैंने भूखा रहकर उसकी तकलीफ देखी है, उस वक्त से मैंने कसम खा ली कि किसी साइल से कोई चीज ना छुपाऊंगी। उस सखी मां ने हातिम की तरबियत की और उस आदत का उसे वारिस बनाया और उसे सखावत का दूध पिलाया। वो जवान होकर बड़ा सखी बना। वो सखावत ही से दिल बहलाता और उसमें इस कदर मुबालगा करने लगा कि जुनून की हद तक पहुंच गया। ये अपने दादा के पास रहता था। छोटी सी उम्र थी। खाना लेकर बाहर निकल जाता। अगर कोई खाने वाला साथ मिल जाता तो साथ मिलकर खा लेता, वरना अपना खाना फेंक आता। हातिम का दादा ऐसी सखावत को नापसंद करता। चुनाचे दादा ने उसे ऊंटों की निगरानी पर लगा दिया। एक दिन उबैद बिन अल अबरस, बशीर बिन अबी हाजिम और नाबगा जेबानी नोमान के पास जाते हुए उसके पास से गुजरे और उससे मेहमानी का मुतालबा किया। उसने हर एक के लिए एक एक ऊंट ज़िबाह किया, हालांकि वो इन्हें जानता भी नहीं था। जब उन्होंने अपने नाम बताए तो सारे ऊंट उनमें तकसीम कर दिए। वो तकरीबन 300 थे और खुशी खुशी घर आया और दादा को मुबारकबाद दी। कहने लगा, मैंने दायमी इज्जत और मजद का हार आपके गले में डाल दिया है। फिर जो कुछ हुआ पूरा किस्सा सुनाया और दादा ने यह मामला सुनकर कहा, अब तू मेरे साथ नहीं रह सकता। हातिम ने कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। फिर यह अशार कहे, मैं तंगदस्ती और नादारी में लोगों से इज्तनाब करता हूं और मालदारी की हालत में उनके साथ मिलजुल कर रहता हूं और अपने से गैर आहंग शक्ल तर्क कर देता हूं। मैं अपने माल को अपनी इज्जत और आबरू के लिए ढाल बना लेता हूं और जो बच रहता है मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे इसका कोई नुकसान नहीं हुआ कि साद दादा अपने अहलो अयाल को लेकर चला गया
اور مجھے گھر تنہا چھوڑ دیا کہ میرے ساتھ میرے گھر والے نہیں ہیں۔ حاتم کی سخاوت کے چرچے گھر گھر عام ہو گئے اور اس کی سخاوت و فیاضی کی داستانیں ضرب المثل بن گئیں، اور اس ضمن میں بڑے بڑے عجیب و غریب قصے بیان کیے جاتے ہیں جن میں اکثر صرف زیب داستان کے لیے بڑھا چڑھا کر دیے گئے ہیں۔ حاتم کی سخاوت کے قصے اسی طرح بنائے گئے ہیں جس طرح امیہ کے اشعار دین کے بارے میں، انترا کے فقر و حماسہ میں، ابو العتاہیہ کے زہد میں، اور ابو نواس کے فحش و بے حیائی میں گھڑ لیے گئے ہیں۔ پہلے وہ کسی مقصد کے لیے شعر کہتے ہیں، پھر وہ جس کے مضامین اور اسلوب سے مطابقت رکھتے ہوئے اس شاعر سے منسوب کر دیتے ہیں۔ ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، جب جنگ کرتا تو وہ غالب آ جاتا ہے، جب وہ مقابلہ کرتا ہے تو سبقت لے جاتا ہے، جب وہ جوا کھیلتا ہے تو وہی جیتتا ہے۔ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا، زمانہ جاہلیت میں خاندان مجر رجب کے مہینے کو بہت باعزت اور محترم گردانتے تھے۔ حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا، اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ حاتم نے نوار نامی عورت سے شادی کی، پھر یمن کی بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت افرس سے نکاح کیا۔ ان دونوں بیویوں سے اس کے 3 بچے عبداللہ، صفانہ اور عدی پیدا ہوئے۔ آخری دنوں میں اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام سے فیض یاب ہوئے۔ ان کی مکمل تفصیل آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ حاتم طائی اپنی سخاوت اور خدمت خلق کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں عرب کا حاکم نوفل تھا۔ نوفل نے جب دیکھا کہ ہر طرف حاتم ہی کے چرچے ہیں، ہر کوئی اس کی نیکی اچھائی کے گن گاتا ہے، ہر ضرورت مند مدد کے لیے حاتم ہی کے پاس جاتا ہے، تو وہ حاتم کا دشمن بن گیا۔ دشمنی کی وجہ صرف یہ تھی کہ بادشاہ کے بجائے ہر کوئی حاتم کی تعریف کرتا تھا، حاتم کی سخاوت کے قصے بیان کرتا تھا۔ وہ حاتم سے جلتا تھا کہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حاتم کی شہرت اس سے زیادہ ہے۔ بادشاہ نے حسد کا شکار ہو کر حاتم کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا اور اس نے اپنی فوج کے ساتھ حاتم کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ حاتم کو یہ جان کر دکھ ہوا کہ بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس کے علاقے پر حملہ کر دیا ہے۔ حاتم نے یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے خون خرابہ ہوگا، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، اس نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حاتم اپنا شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ جب شہر میں داخل ہوا تو کسی نے اس کی فوج کا مقابلہ نہ کیا، کیونکہ حاتم طائی شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے حاتم کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص حاتم کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ حاتم نے پہاڑ کے کھو میں پناہ لے رکھی تھی۔ ایک روز اسی کھو کے قریب ایک بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ بہت غریب تھے اور مشکل سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ روز روز کی محنت و مشقت سے تنگ آئی ہوئی لکڑہارے کی بیوی حسرت سے بولی، کاش حاتم طائی ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پا لیتے اور ہمیں روز روز کی اس مصیبت سے نجات مل جاتی۔ لکڑہارا بولا، فضول بات مت سوچ، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حاتم ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہم انعام لے کر آرام سے زندگی بسر کر سکیں۔ ہمارے نصیب میں تو یہی لکھا ہے کہ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹیں، سر پر رکھ کر شہر جائیں اور ان کو فروخت کر کے اپنا پیٹ بھر لیں۔ حاتم طائی کھو کے اندر بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ یہ سوچ کر حاتم دل میں خوش ہوا کہ چلو اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھی کسی کے کام آ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھو سے باہر آیا اور بوڑھے میاں بیوی سے بولا، میں ہی حاتم ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور اس کے حوالے کر کے انعام حاصل کرو۔ جلدی کرو، اگر کسی اور نے مجھے دیکھ لیا تو پھر تم بھی ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ حاتم کی باتیں سن کر لکڑہارا بولا، بھائی تمہارا بہت شکریہ، بے شک ہم غربت کے ستائے ہوئے ہیں، مگر ہم اتنے ظالم نہیں کہ تمہیں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کریں۔ ہم اسی طرح محنت مزدوری کر کے زندگی کاٹ لیں گے، اپنے آرام کی خاطر ہم یہ ظلم نہیں کریں گے۔ حاتم نے کہا، ارے بھائی یہ ظلم نہیں ہے، تم مجھے زبردستی پکڑ کر نہیں لے جا رہے ہو، تو میں اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ میرے اوپر تمہارا یہ احسان ہوگا کہ تم مجھے نیکی اور خدمت کا موقع دو گے۔ حاتم نے ان کو آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن لکڑہارا کسی صورت تیار نہ ہوا۔ تو حاتم نے اس سے کہا، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں خود بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے چھپایا ہوا تھا، پھر بادشاہ تمہیں سزا دے گا۔ لکڑہارا اور حاتم اس بحث سے مصروف تھے کہ کچھ اور لوگ حاتم کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے حاتم کو پہچان لیا اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بوڑھا اور اس کی بیوی بھی ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے۔
بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ حاتم کو اس نے پکڑا ہے، وہی انعام کا مستحق ہے۔ بہت سارے دعوے داروں کی وجہ سے بادشاہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ حاتم کو پکڑنے والا کون ہے۔ آخر بادشاہ نے حاتم سے کہا، حاتم تم ہی بتاؤ کہ تمہیں پکڑ کر لانے والا بوڑھا لکڑہارا ہے جو چپ چاپ پیچھے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا ہے؟ باقی لوگ انعام کے لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ لکڑہارا بولا، حضور والا یہ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی حاتم کو پکڑ کر نہیں لایا بلکہ یہ خود آیا ہے۔ پھر لکڑہارے نے بادشاہ سلامت کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح لکڑیاں کاٹتے وقت اس کی بیوی نے کہہ دیا تھا کہ اگر حاتم ان کو مل جائے تو وہ اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پائیں اور مصیبت کی زندگی سے نجات پائیں۔ حاتم ہماری باتیں سن کر پہاڑ سے نکل آیا اور اصرار کرنے لگا کہ ہم اسے بادشاہ کے پاس لے جائیں اور انعام پائیں۔ جب ہم حاتم کو کسی طرح لانے پر تیار نہ ہوئے تو وہ خود ہی آپ کے پاس آنے کے لیے چل پڑا۔ دوسرے لوگ تو ویسے ہی چل پڑے تھے۔ اب یہ سب انعام کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں۔ بادشاہ کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے حاتم سے کہا، حاتم میں تمہاری شہرت سے تمہارا دشمن بن گیا تھا، مجھے اپنے کیے پر افسوس ہے۔ تم واقعی عظیم انسان ہو جو ہر حال میں دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے تیار رہتے ہو۔ میں تم سے اپنے کیے پر معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے لکڑہارے کو انعام دیا اور جھوٹے دعوے داروں کو سزا دی اور حاتم کا سارا علاقہ اسے واپس کرنے کا اعلان کیا۔ ناظرین، حاتم طائی کے گھر کوئی بھی مہمان آ جاتا وہ اس کی عزت و تکریم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگے رہتے تھے اور آگ روشن کر کے ان کو آوازیں دیا کرتے، بلکہ اپنے غلام کو خوشخبری دیتے تھے کہ اگر اس آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے گھر آ گیا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے لیے ایک قصہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس عمدہ نسل کا ایک گھوڑا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ حاتم طائی کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک درباری نے کہا، حاتم کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے قیمتی چیز ایک تیز رفتار گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا، تم حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے اس کا گھوڑا مانگو۔ اگر وہ گھوڑے کا اثار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ وزیر اور بادشاہ کے درباری منزلیں طے کرتے ہوئے رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچے۔ جس وقت یہ لوگ وہاں پہنچے موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ گھپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج چمک ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنا مشکل تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کر دیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت بارش تھم چکی تھی، فضا گرد و غبار سے صاف ہو گئی تھی، درخت دھلے ہوئے تھے، ہوا ٹھنڈی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آکسیجن گھونٹ گھونٹ اتر رہی ہے۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ وزیر نے کہا، ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگے اور افسردہ ہو کر بولے، اگر آپ گھوڑا لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں، اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی، میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ اتنے سارے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ یہ بھی ممکن نہ تھا کہ گاؤں گوڑ سے ضیافت کے لیے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بن گیا۔ وزیر حاتم طائی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو بادشاہ نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی تعریف کی۔ ناظرین، قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور عناد اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ در آیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت و شہرت نہیں ملے گی۔ تقریبی ذہن کو استعمال کر کے اس نے ایک مفسد، چالاک، جنگ پسند، لالچی اور کینہ تنیت شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر لے آئے۔
دہشت گرد کرائے کا قاتل یہ بے رحم شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حاتم طائی رہتا تھا۔ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچ کر اس شخص کی خوش گفتار، خوش مزاج اور پرسکون شخص سے ملاقات ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسی پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن مہمان نے جب رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن ٹھہر نہیں سکتا۔ میزبان نے کہا آپ مجھے وہ کام بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور خندہ پیشانی کے ساتھ ہنس کر بولا میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام اسی وقت نہ ہوا تو لوگ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل دہشت گرد اپنے میزبان کے پیروں میں گر پڑا اور اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ ناظرین، سخاوت اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ سورہ محمد میں تو فرما دیا گیا کہ تم اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرو گے اور بخل سے کام لوگے تو وہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اللہ کے نزدیک بخل کا نتیجہ اشخاص اور اقوام دونوں ہی کے لیے تباہی ہے۔ کشف المحجوب میں حضرت علی حجویری لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی آدمی بہشت سے قریب اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل آدمی دوزخ کے نزدیک اور بہشت سے دور ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے دو اخلاق ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، ان میں ایک سخاوت ہے اور دوسرا نیک خلقی۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک غنی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بے نیاز، بے پرواہ اور غیر محتاج ہے۔ یہ دوسرے معنی میں صمد ہے۔ قرآن حکیم کی مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت غنی بیان ہوئی ہے۔ سخاوت کے تناظر میں حاتم طائی کے ذکر کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، جو اپنے وقت کا نہایت بہادر و دلیر شخص تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک عظیم اور بے مثال سخی بھی۔ تاریخ میں اس کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ کسی نے حاتم طائی سے پوچھا کیا کبھی ایسا ہوا کوئی شخص جود و سخا میں آپ پر سبقت لے گیا ہو؟ حاتم طائی نے جواب دیا ہاں، ایک مرتبہ مجھے قبیلہ طے کے ایک یتیم گھر کے گھر ٹھہرنے کا موقع ملا۔ اس کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے میری مہمانی کی خاطر ایک بکری ذبح کی اور دسترخوان پر میرے آگے اس کا مغز پیش کیا۔ مجھے وہ بہت لذیذ لگا اور میں نے کھاتے ہی کہا واللہ یہ کس قدر لذیذ ہے۔ یتیم لڑکے نے جب میری زبان سے یہ لفظ سنے تو اس نے ایک ایک کر کے ساری بکریوں کو ذبح کر کے ان کا مغز میرے آگے پیش کر دیا۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ میری خاطر اپنی ساری بکریاں ذبح کر دی ہیں۔ جب میں واپسی کے لیے اس کے گھر سے نکلا تو میری نگاہ گھر کے ارد گرد پھیلے خون پر پڑی۔ میں نے اس یتیم سے مخاطب ہو کر کہا تم نے ان ساری بکریوں کو کیوں ذبح کر ڈالا؟ وہ کہنے لگا سبحان اللہ، آپ جیسے میرے مہمان کو کوئی ایسی چیز اچھی لگے جو میرے قبضے میں ہو اور میں بخل سے کام لے کر آپ سے اسے روک رکھوں، یہ تو عربوں کی شان میں ایک گستاخی اور عیب ہوگا۔ یہ تو عربوں کی شان میں ایک گستاخی اور عیب ہوگا۔ حاتم طائی سے پوچھا گیا پھر آپ نے بطور عیوض اس یتیم لڑکے کو کیا دیا؟ حاتم طائی نے کہا میں نے اس کو 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں دی۔ ان سے کہا گیا کہ پھر تو آپ بڑے سخی ہوئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا کر سخاوت کی، جبکہ میں نے تو اپنے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا خرچ کر کے سخاوت کی ہے۔ ناظرین، حاتم طائی کی جود و سخا کا ایک اور واقعہ خود اس کی بیوی معاویہ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایسی قحط سالی واقع ہوئی کہ اونٹ، گائے، بکری سبھی ہلاک ہو گئے اور ایک رات تو ہم نے بھوک کے ساتھ گزاری۔ بس حاتم نے اپنے لڑکے عدی کو اور میں نے حاتم کی لڑکی صفانہ کو بہلانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ دونوں بھوکے ہی سو گئے۔ پھر حاتم نے باتوں باتوں میں مجھے بہلانا شروع کیا تاکہ میں بھی سو جاؤں۔ حاتم کی بے قراری اور رنج کشی دیکھ کر
مجھے بہت ترس آیا اور میں خاموش ہو گئی تاکہ وہ بھی سو جائے اور خیال کرے کہ میں سو گئی۔ چنانچہ حاتم نے مجھے کئی بار کہا سو گئی؟ میں نے جواب نہیں دیا، بس وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد خیمے کے سامنے سے کوئی آتا ہوا نظر آیا۔ حاتم نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک عورت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ابو سفیانہ، میں تیرے پاس بھوکے پیاسے بچوں کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ حاتم نے کہا اپنے بچوں کو میرے پاس لے آ، باخدا میں ان کو سیر کر دوں گا۔ حاتم کی بیوی کہتی کہ میں نے فوراً اٹھ کر کہا حاتم کس چیز کے ساتھ سیر کرے گا جبکہ خود تیرے بچے بھوک کی وجہ سے بلا بہلائے نہیں سوئے۔ پس حاتم نے اٹھ کر اپنے گھوڑے کو ذبح کر ڈالا اور آگ روشن کر کے اس عورت کو ایک چھری دے کر کہا اس گوشت کو بھون کر تو بھی کھا اور اپنے بچوں کو بھی بہلا، اور مجھے کہا تو اپنے بچوں کو جگا دے۔ میں نے بچوں کو بیدار کیا۔ حاتم نے کہا خدا کی قسم یہ بڑی کمینگی ہے کہ تم لوگ کھاتے رہو اور اہل محلہ کی حالت بھوک کی وجہ سے تم جیسی ہو۔ پس حاتم نے محلے میں گھر گھر جا کر اعلان کر دیا علیکم النار علیکم النار۔ اہل محلہ سب جمع ہو گئے اور سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، مگر حاتم چادر میں لپٹ کر ایک کونے میں بیٹھا رہا اور ایک بوٹی تک نہیں چکھی، یہاں تک کہ گھوڑے کا گوشت سب ختم ہو گیا۔ ناظرین، حاتم ایسے اعلی اخلاق کا مالک تھا جس کی نظیر زمانے جاہلیت میں نہیں ملتی۔ وہ نہایت خاموش طبع، نرم دل اور حد درجے بامروت تھا۔ اس سلسلے میں وہ کہتا ہے کہ میری عمر کی قسم، میں نے کتنے اکلوتے بیٹوں کو پناہ دی، پھر نہ انہیں قتل کیا اور نہ قید کیا، اور میں نے کبھی اپنے چچا زاد پر ظلم نہیں کیا، میرے بھائی موجود ہوں اور اس کے بھائیوں کو زمانے نے ختم کر دیا ہو۔ حاتم کی بیٹی صفانہ جب قیدیوں میں قید ہو کر آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو کر رہائی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگی میرا باپ قیدیوں کو آزاد کراتا تھا، حقوق کی حفاظت کرتا تھا، مہمان نواز تھا اور مصیبت زدہ کی پریشانیوں کو دور کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اس نے ضرورت مندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صفات مومن کی ہیں، تیرا باپ اگر مسلمان ہوتا تو ہم ضرور اس پر رحمت بھیجتے، اور فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کا باپ مکارم اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ ناظرین، اگر حاتم طائی کی شاعری کی بات کی جائے تو یقیناً زبان دل کی ترجمانی ہوتی ہے اور شاعری احساسات کا آئینہ ہوتی ہے۔ مذکورہ تفصیل میں حاتم کے جو اخلاق و عادات کا ذکر کیا ہے وہی اس کی شاعری میں اثر انداز اور رواں دواں نظر آتے ہیں۔ اس کے الفاظ آسان و نرم، اس کا اسلوب پختہ و محکم، اور اس کا موضع اعلیٰ اور برتر ہے، جس کی مثال بدوی شعراء میں بھی نہیں ملتی۔ اس بنا پر ابن العربی نے کہا تھا اس کی سخاوت اس کی شاعری کے مشابہ ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی شاعری ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے جس میں جود و سخاوت اور اس کے متعلق ملامت کرنے کے موضوعات پر امثال و حکم کا بیش بہانہ خزانہ جوش مارتا ہے۔ اس میں لافانی شہرت اور دائمی ذکر کا تذکرہ بہت خوبصورت انداز میں بہت سا ایسا کلام داخل کر دیا گیا ہے جو غلط طور پر اس سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ یہ دوسرے طبقے کا شاعر ہے۔ اس کا مجموعہ کلام دیوان کی شکل لندن اور بیروت سے شائع ہو چکا ہے۔ اگر حاتم طائی کی وفات کا تذکرہ کیا جائے تو وہ 578 عیسوی میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت سے 33 سال قبل حاتم طائی فوت ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہ پا سکا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو دیکھتا کہ اس شہ عرب کے جود و سخا کی بارش کیسی ایک علاقے پر نہیں بلکہ ساری دنیا اور ہر مذہب و ملت کے لیے تھی، کہ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اور ان کی سخاوت اپنا نام روشن کرنے کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ اور ہمدردی خلق کی خاطر عام تھی، کہ خود حاتم کا خاندان بھی اس سے محروم نہ رہا، کہ عرب کے اس مشہور سخی کے خاندان پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے احسان ہیں۔ حاتم طائی کی وفات کے بعد اس کے قبیلے کی سلطنت کی ذمہ داری اس کے بیٹے عدی کو سونپ دی گئی، اور پورے قبیلے نے اپنی آمدنی کا چوتھا حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا اور ان کے حکمران بننے پر خوشی کا اظہار کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت پیش کی اور عرب جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تو یہ صورتحال دیکھ کر عدی نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر عام لوگ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتے رہے تو بالآخر ہماری سلطنت بھی جاتی رہے گی۔ اس لیے انہوں نے اسلام کی اشاعت روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
بغض و عناد کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت کا یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ بعد میں عدی بن حاتم اسلام قبول کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے، جو 9 ہجری کا زمانہ بتایا جاتا ہے۔ ابتدا میں وہ عیسائی تھے، جبکہ اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے، جبکہ سردار ہونے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ ان کی سازش سے یمن کے قبیلے طے نے بغاوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دنوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان میں عدی کی بہن صفانہ بنت حاتم بھی تھی۔ وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم تائی کی بیٹی ہوں، میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا اور غریبوں پر رحم کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں۔ عدی کی بہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کیا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو قبول فرما کر مجھ کو شکریہ کا موقع دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ عدی کی بہن نے کہا کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میرا محافظ یعنی بھائی بھاگ گیا ہے، آپ مجھ پر احسان فرمائیں یعنی آزاد کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ میرا بھائی آپ کی فوج سے خوف زدہ ہو کر شام کے علاقے میں بھاگ گیا ہے، آپ مجھ کو اجازت دیں کہ میں اس کو لے آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے ایک امن نامہ لکھ دیجیے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ چاپ چلے گئے اور کچھ جواب نہیں دیا۔ دوسرے روز پھر وہاں سے آپ کا گزر ہوا تو پھر اس نے وہی درخواست دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جلدی کیوں کرتی ہو؟ جب تمہارے علاقے سے کوئی آئے گا جس پر تم کو اعتماد ہو اس کے ساتھ چلی جانا۔ چنانچہ چند دن بعد ان کے رشتہ داروں میں سے چند اشخاص آ گئے۔ عدی کی بہن کہتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے رشتہ داروں میں سے ایسے لوگ آ گئے ہیں جن پر مجھ کو اعتماد ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے کپڑے کے جوڑے بھیج دیے اور میرے لیے زاد راہ اور سواری مہیا فرمائی۔ میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ عدی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بال بچوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ دور سے مجھ کو چند سواریاں نظر آئی۔ وہ دیکھتا کیا ہے کہ میری بہن ہے، ابھی سواری سے اتری نہ تھی کہ مجھ کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ تو بڑا ظالم ہے، قاطع رحم ہے، اپنے بال بچوں کو اٹھا کر لے گیا اور بہن کو وہیں چھوڑ گیا۔ چنانچہ باتیں سچ تھیں اور میرے پاس کوئی عذر بھی نہ تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوا، میں نے کہا مجھ کو معاف کر دیجئے۔ پھر میں نے اپنی بہن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ تم جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، اگر وہ نبی ہیں تو تم کو جلدی سبقت کرنی چاہیے، اگر وہ بادشاہ ہیں تو تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں ان کے ساتھ سوار ہو کر مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدی بن حاتم تائی ہو، آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلے۔ راہ میں ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کھڑے رہے جب تک بڑھیا کی داستان ختم نہ ہوئی۔ میں نے سوچا کہ بادشاہ اس طرح ضعیفہ بڑھیا عورتوں کے روکنے سے نہیں رکا کرتے، محمد بادشاہ نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہوئے، جس گدے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے میری طرف سرکا دیا۔ گدا ایک ہی تھا۔ میں نے عرض کیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھیے۔ فرمایا نہیں، آپ بیٹھیں۔ چنانچہ میں گدی پر بیٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بادشاہ ہرگز نہیں ہیں۔ بیٹھتے ہی فرمایا عدی تم رکوسی ہو۔ واضح رہے کہ رکوسی عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا۔ میں نے جواب دیا ہاں۔ پھر فرمایا تم اپنی قوم سے پیداوار اور مال غنیمت لیتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے دین کے تو خلاف ہے۔ عدی نے کہا بے شک۔ اب میں نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو یہ نبی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عدی تم کو یہ امر مانے ہوا کہ مسلمان نہایت مفلس، قلاش اور غریب ہیں۔ عدی وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا مال آئے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اے عدی شاید تم کو یہ چیز مانے ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بڑی بڑی زبردست سلطنتیں ہیں، دشمنوں کے پاس بے شمار فوجیں
اور وہ ہر طرح کے ہتھیاروں سے مسلح ہیں۔ عدی وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت اتنی وسیع ہو جائے گی اور ایسا زبردست انتظام ہوگا کہ ایک عورت تنہا قادسیہ کوفے سے کئی میل دور فاصلے پر واقع سے چلے گی اور خوفناک جنگلوں کو طے کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہو جائے گی۔ عدی شاید تم کو یہ مانے ہے کہ سردست مسلمانوں کی سلطنت بہت تھوڑی ہے۔ عدی خدا کی قسم ایک وقت آنے والا ہے کہ اسلامی فوجیں کسرا جیسی سلطنت کو پاش پاش کر ڈالیں گی۔ عدی کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم پڑھو اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے؟ حضرت عدی کہتے ہیں کہ یہ تقریر سن کر میں اسی وقت مسلمان ہو گیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ یہی حضرت عدی رضی اللہ عنہ جو حاتم طائی مشہور سخی کے صاحبزادے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو 3 امور بیان کیے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جبکہ تیسری بات بھی پوری ہو گئی انشاءاللہ۔ 1 میرے سامنے کسرا کی زبردست سلطنت پاش پاش ہو گئی۔ 2 میری آنکھوں کے سامنے قادسیہ سے ایک عورت تنہا خطرناک جنگلوں کو طے کرتی ہوئی صحیح سلامت مدینہ طیبہ پہنچ گئی۔ مجھے یقین ہے کہ تیسری بات بھی پوری ہوگی، چنانچہ یہ تیسرا امر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں پورا ہوا کہ لوگوں کو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ 13 ہجری میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عراق کی فتوحات کی تکمیل کے لیے تمام ممالک محروسہ سے فوجیں طلب کی تو عدی بن حاتم بھی اپنے قبیلے کے آدمیوں کو لے کر شرکت جہاد کے لیے پہنچے اور امیر عسکر مسنہ کے ساتھ ہیرا کے مارکے میں شریک ہوئے۔ اس مارکے میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور ایرانیوں نے شکست کھائی۔ اس کے بعد نہر مسنہ پر سفارائی ہوئی اور اس میں بھی عدی شریک تھے اور ایرانی ناکام رہے۔ اس کے بعد جسر کے مارکے میں شرکت کی، اس میں مسنہ کی غلطی سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اس سلسلے کی سب سے بڑی جنگ قادسیہ میں بھی عدی بن حاتم نے داد شجاعت دکھائی۔ سب سے آخر میں کوسی اور مدائن پر فوج کشی ہوئی، اس میں بھی ہمراہ اور مدائن کی فتح میں تھے۔ ان کے سامنے کسرا کا خزانہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی تصدیق دیکھ لی۔ ان فتوحات کے علاوہ تستر اور نداون کے مارکوں میں بھی شریک تھے۔ شام کی فتوحات میں بھی خالد بن ولید کے ہمراہ تھے۔ غرض اس عہد کی اکثر لڑائیوں میں انہوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔ ایک مرتبہ حضرت عدی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ آئے اور ان سے مل کر پوچھا، آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا، پہچانا کیوں نہیں؟ تم اس وقت ایمان لائے جب لوگ کفر میں مبتلا تھے، تم نے اس وقت ان کو پایا جب لوگ اس کے کرتے، اور تم نے اس وقت کو پایا جب لوگ دھوکہ دے رہے تھے، تم اس وقت آئے جب لوگ پیٹھ پھیر رہے تھے۔ سب سے پہلا صدقہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے چہروں کو بشاش کیا تھا تمہارے قبیلے طے کا تھا۔ حضرت عثمان کے طرز عمل سے عدی کو اختلاف تھا، اس لیے ان کے زمانے میں بالکل خاموش رہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی اور بعض دوسرے کابر میں اختلاف ہوا تو عدی نے حضرت علی کی نہایت پرجوش حمایت کی، چنانچہ جنگ جمل میں آپ کے ساتھ تھے، شام کے اسلامی لشکروں میں شامل رہے اور عراق کی فتح میں شامل تھے، اور بعد میں جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے شرکت کی۔ جنگ یرموک میں 60,000 رومی افواج کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے محض 60 مسلمانوں کو منتخب کر کے کھڑا کیا اور جنگ جیتی۔ ان 60 افراد میں حضرت عدی بن حاتم بھی شامل تھے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بھی اپنے باپ حاتم کی طرح بہت سخی تھے۔ حضرت امام احمد ناقل ہیں کہ کسی نے ان سے 100 درہم کا سوال کیا تو یہ خفا ہو گئے اور کہا کہ تم نے فقط 100 درہم ہی مجھ سے مانگا، تم نہیں جانتے کہ میں حاتم کا بیٹا ہوں۔ خدا کی قسم میں تم کو اتنی حقیر رقم نہیں دوں گا۔ یہ بہت ہی شاندار صحابی ہیں۔ خلافت صدیق اکبر میں جب بہت سے قبائل نے اپنی زکوٰۃ روک دی اور بہت سے مرتد ہو گئے، یہ اس دور میں بھی پہاڑ کی طرح اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی قوم کی زکوٰۃ لا کر بارگاہ خلافت نے پیش کی اور عراق کی فتوحات اور دوسرے اسلامی جہادوں میں مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے، اور 68 ہجری میں 120 برس کی عمر پا کر وصال فرمایا، اور صحاح کی ہر کتاب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیثیں مذکور ہیں۔ بعض روایت کے مطابق حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے 120 سال کی عمر پا کر 68 ہجری میں مختار ثقفی کے دور میں کوفہ میں انتقال فرمایا۔ عدی بن حاتم آخری زمانے میں شرف با اسلام ہوئے
تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخیین کے پاس برابر آتے جاتے رہتے تھے۔ خصوصاً حضرت علی کے ساتھ ان کے تعلقات بہت زیادہ تھے، اس لیے وہ مذہبی علوم سے بے بہرہ نہ تھے۔ ان کی 66 روایتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ان میں سے 6 متفق علیہ ہیں اور 3 میں امام بخاری اور 2 میں امام مسلم منفرد ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں عمر بن حریت، عبداللہ بن معقل، تمیم بن طرفہ، خسیمہ بن عبد الرحمن، محل بن خلیفہ تائی، عامر الصبی، عبداللہ بن عمرو، ہلال بن منذر، سعید بن جبیر، قاسم بن عبد الرحمن، عبادہ بن جیش وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، عدی بن حاتم اپنی قوم کا معزز سردار تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ ان سے محبت اور عزت کا سلوک فرمایا۔ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و احترام کا یہ ذکر بھی کیا کرتے تھے کہ میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ میرے لیے مجلس میں کشادگی پیدا کر کے جگہ بنائی یا جنبش فرمائی تاکہ جگہ پیدا ہو۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گھر میں تشریف فرما تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بھرا ہوا تھا۔ جو ہی آپ کی نظر مجھ پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے کشادگی پیدا کی اور میں آپ کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت کی نیکی اور ادا اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی پسند آئی کہ ان کے اولاد کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کے مورود ٹھہرے۔ اس سب سے معلوم ہوتا ہے کہ سخاوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اللہ پاک سب کو اس سنت کو زندہ رکھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر انگیز بنا دے۔
ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستی میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ یا الہی، یا میرے مالک، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم،
ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی سے بھائی ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت و تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھانا کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا